लाइक उसमें इसीलिए मैंने ये शेर बोला कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इंसान की एक पर्सनल डिग्निटी होती है, एक प्रोफेशनल डिग्निटी होती है, एक प्रोफेशनल इंटेग्रिटी होती है, एक पर्सनल इंटेग्रिटी होती है। और उसके बिना तो इंसान कुछ भी नहीं, उसके बिना कुछ भी नहीं। यानी हम उसको अक्सर जानवर से मिलाते हैं, मैं समझती हूँ बहुत ज्यादती की बात है। जानवर अपनी इंस्टिंक्ट के मुताबिक, जो खुदा ने उसको पाबंद किया है, वो उसके मुताबिक काम करता है। और इंसान को खुदा ने फ्री विल दी है। फ्री विल के साथ वो अपनी मिनिमम कुछ ना करे, मिनिमम वो अपनी इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी तो मेंटेन करे। उसूलन तो उसको प्रोफेशनल भी करनी चाहिए। खुदा के हुक्म के एतबार से भी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी आपके फ़राइज़ में दाखिल होती है, और इसके लिए आप उतने ही कसूरवार हैं अगर आप प्रोफेशनल इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं करते, जितना आप खुदा के रास्ते में, खुदा के हुकूक की वो नहीं करते, पाबंदी नहीं करते। सुहेल वड़ाइच साहब ने कुछ लिखा है। इससे पहले ये जावेद चौधरी लिखते रहते हैं, और भी हमारे कुछ एंकर हैं इसी तरह से, जो जाहिर है कि मुआशरे के ऊपर कुछ उनको ब्रेन वॉशिंग होती है, गुड फॉर बैड। तो इनका एक रोल है। और अफसोस के साथ कि पाकिस्तानी अवाम जो है, मुद्दतों से जो उनको इस मुफलसी में रखा गया है, इस मुफलसी का शिकार है कि इंटेलेक्ट को वक्त के साथ डैमेज किया गया है अपने प्रॉपर प्लान के थ्रू। तो उसकी वजह से जो जवाल कह सकते हैं कि इंसानों के साथ है, जो उनका कसूर नहीं है, वो फिर भी जो कुछ लर्न कर गए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से उनको इससे महरूम किया गया था एक बाकायदा प्लान के थ्रू, बहुत मुश्किल है उसमें से चीज़ों को समझना, देखना। आपको हिस्ट्री ही सही नहीं पढ़ाई पढ़ाई जाती, आप क्या करेंगे? किताबों का आपके पास एक बेसिक एजुकेशन के आपके पास रास्ते नहीं है, तो आप इजाफी किताबें कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत कुछ है, और हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन सलाम है इमरान खान साहब को कि जिन्होंने मैं समझती हूँ कि खुदा की मदद से, कि किया तो सबने बुरे के लिए था जिनके पास इख्तियारात हैं, मगर वो खुदा भी रास्ते बनाता है ना। आपको समटाइम्स लगता है कि जो आजमाइश आई है, जो मुश्किल वक्त आया है, जो सख्ती आई है, ओहो बड़ी मुसीबत आ गई, पर खुदा कोई रास्ता बनाता है आपके लिए। तो उस मुश्किल के बाद एक्चुअली आगे आपके पास जो है, अगर आप उसमें हिम्मत करते हैं, उसको पार कर लेते हैं, तो आपके लिए बागात होते हैं, आपके लिए खुशियाँ होती हैं, आपके लिए बेहतरी होती है, और सक्सेस होती है। तो उसमें जब आप मुश्किल जो डाली पिछले साल अप्रैल से, अच्छी भली चलती हुकूमत को, जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं कोई इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, मैं मुआशरे की डिग्निटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। ह्यूमन सोसाइटी के जो मयार है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। आप थोड़ी बहुत गुर्बत में गुजारा कर सकते हैं, भूखे ना मरे इंसान, बेसिक नीड्स उसकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन लग्जरी को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, और ना ही ये एक्स्ट्रा जो आपको सहूलियात हैं। आपकी एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, सादा ज़िंदगी भी बहुत खुशगवार, बहुत खूबसूरत गुजर सकती है अगर उसमें मयार हो, अगर उसमें डिग्निटी हो। इंसान को खुदा ने जो पैदा किया है, इस कोर नीड के साथ पैदा किया है। क्या है वो कोर नीड? उसकी कोर नीड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, और दूसरी चीज उसकी डिग्निटी। ये इंसानी जरूरत है, यानी वो इसके लिए चाहते हुए ना चाहते हुए, वो इसके लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए जरूरत है। और हम उसी को मार देते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग इंसान कहाँ कायम रखे। लोग भागते हैं बेचारे पाकिस्तान से, उन कश्तियों में बैठते हैं, जो कश्तियां रास्ते में डूब जाती हैं, और वो माओ के जवान बेटे हैं जो रोजगार की तलाश में क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको पाकिस्तान में मुयसर नहीं। फिर तमाम उम्र वहाँ छोटे छोटे कमरों में रहकर दुनिया के कोनों में वो पूरे अपनी फैमिली को के सर्वाइवल को चलाते हैं। उसके साथ साथ वो बस वहाँ की यादें अपने साथ रखते हैं, ना वो यहाँ एडजस्ट होते हैं, ना वो वहाँ एडजस्ट होते हैं। और इस दुख का कारण कौन है, ये समझने की बात है। और उसमें अगर ये लोग इस तरह का रोल, इसी तरह की और बहुत सी बातें हैं, इस पे ये बात मतलब तवील हो सकती है अपने तौर पर, चूंकि लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इनकी, ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का काम उसकी प्रोफेशन के एतबार से उसका पहला काम है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शख्स लायक है, एक नालायक है। एक होती है आप डिग्री या सर्टिफिकेट लेते हैं, दूसरी चीज होती है उसमें आपकी कारकर्दगी, उसमें फिर आपका एप्टीट्यूड वगैरह एक्स्ट्रा उसके अंदर फल दे देता है आपको। मगर
اس کا بیسک جو آپ نے کام کرنا ہے اس کو جو سکھایا جاتا ہے، یعنی ایک نرس کو اگر یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اس نے انجیکشن دینا ہے کسی کو، اس کے لیے کیا اس کی بیسک ضروریات کیا ہیں، آپ نے اسکن کو صاف کرنا ہے، آپ نے نیڈل صاف نکالنی ہے، فریش نیڈل ہونی چاہیے، اس کو پھر چیک کر کے دیکھنا ہے، پھر آپ اس میں دوا اور پھر آپ اس کو انجیکٹ کریں گے. تو ہماری بیسک جو اس میں جرنلزم میں ہے وہ ٹروتھ کو ٹیبل پہ لانا ہے، فیکٹس کو ٹیبل پہ لانا ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف اے جرنلسٹ. اور خاموش ہو جائیں، اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے طاقت آپ کے خلاف چلے گی، آپ مت بولیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چوری کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی اور جسٹ ایک سوسائٹی میں آپ کا جو رول ہے وہ چور کا ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مینیپیولیٹ کر لیں اور کلیورلی کوئی کام کر لیں تو وہ بہت زبردست کام ہے، یہ کوئی اسمارٹنس. نو، اٹس ناٹ. آپ کی نسبت ایک سمپل مالی بہت اچھا ہے، وہ جاتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں آتا، نہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے. وہ زمین کھودتا ہے اور وہ اس کے اندر بیج لگاتا ہے اور وہ پودا اگا دیتا ہے. دیٹس انف. اس میں پھل لگے گا، پھول لگے گا، کچھ نہیں لگے گا تو چھاؤں ہوگی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تماشے. اور وہ جو میں پہلے بات کری تھی کہ جو خدا اس کے راستے بناتا ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے، تو دیکھیے پچھلے سال میں اگر عمران خان کا تختہ الٹا گیا ہے تو اس کے بعد سے جو عمران خان کا کنیکشن لوگوں کے ساتھ بنا ہے اس میں میں نے خود سیکھا ہے. تمام لوگوں نے، جن بیچاروں کو اسکولوں میں جانے کا وہ نہیں ملا تھا، چانس نہیں ملا تھا، وہ لوگ اس وقت آئین کو جانتے ہیں، آئین کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں، قانون کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں، یعنی وہ لا پڑھ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اکانومی جانتے ہیں، وہ کیا کچھ نہیں جان گئے. اور یہ ایجوکیشن ہے نا، آپ کا خیال ہے صرف ڈگری ایجوکیشن ہوتی ہے؟ اویئرنیس ایجوکیشن ہوتی ہے. ایکچولی اویئرنیس ایجوکیشن ہوتی ہے. اور کوئی تعلیم تربیت کے بنا کچھ بھی نہیں، زیرو ہے، بلکہ نقصان دہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ خدا کی عنایت ہوئی. آج صبح میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا اور اس میں نے دیکھا کہ عمران خان کا جو پہلا نمبر تھا، یعنی اٹک میں جو 804 کا، اس کو لے کے بہت کچھ بڑے اچھے خوبصورت نعرے بن گئے تھے، تو اس کو چینج کرنا پڑا اور پھر نمبر فرق کر دیا. تو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی شادی ہے، ایک بالکل کوئی غریب طبقے میں بیچارے ایسے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، دلہا دلہن بیٹھے ہوئے، وہاں پہ ایک آنٹی ناچ رہی ہیں اور ساتھ ان کے 2 اور لڑکے بھی ناچ رہے ہیں. اور وہ کس چیز پہ ناچ رہے ہیں؟ کوکا تے جڑا پیار 804 نل پیار ہووے، سم تھنگ لائک دیٹ ہے، اس کے اوپر ناچ رہے ہیں. اور مجھے بتائیے کہ اس کے بعد اب شادیوں پہ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دلہا دلہن ایک دوسرے کے ساتھ اس انگوٹھی پہناتے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو وہ عمران خان کو نعرہ لگا کے کر رہے ہیں، شادیوں کے سٹیج پہ ہو رہے ہیں. اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیسے روکیں گے؟ یہ محبت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ محبت، عشق یہ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں، کبھی کوئی روک نہیں سکا. اس کو کوئی روک نہیں سکا. عشق مشق روکے نہیں رکتے. اس کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو اس قابلیت کا کچھ پرووائڈ، تو بھی وہ عشق دل سے نہیں مٹتا. اور یہ عشق تو بہت گہرا اور بہت زبردست ہے. اس لیے ہے کہ عمران خان جو معشوق ہے، یعنی عمران خان، وہ خود اتنا قابل معشوق ہے کہ اس نے ریٹرن کیا ہے، اس نے اس محبت کو آنر دیا ہے. آج تک عوام کو کسی نے ان کی محبت کا ریٹرن نہیں دیا تھا. عمران خان نے پہلے محبت کا، پہلے ان کے لیے کچھ کیا ہے، پھر اس کو محبت ملی ہے، پھر اس نے اس کو اکنالج کیا ہے، پھر اس نے اس کو آنر کیا ہے. تو یہ جو ڈبل سائیڈڈ لو ہے، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ اب ڈبل سائیڈڈ عشق کو عوام کو، عمران خان کو بھی عام انسان سے عشق ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے سے عشق ہے. تو آپ اس کو کیسے روک سکیں گے؟ اور وہ بھی ڈنڈے کے زور پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تو بڑھا رہے ہیں اس کو، محبت کو، اور آپ اس جگہ پہ لے آئے ہیں محبت کو کہ جہاں پہ انسان مطلب کسی بھی اس سے گزر جاتا ہے. بیک ٹو دی پوائنٹ، جس کے اوپر اس کے بعد مطلب یہ کہنا چاہیے کہ جو سہیل بڑائچ نے جو کچھ لکھا ہے، مطلب کھلم کھلا آپ آ گئے ہیں کہ آپ عمران خان، پہلے یہ کیا نام تھا اس کا، مسٹر جاوید چودھری، وہ مطلب ترغیب دے رہے ہیں کہ عمران خان کو مطلب ایسی مطلب ان کی زندگی لے لی جائے. آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور آپ مطلب چلیے، آپ کو شاید لگتا ہے یہاں پہ کوئی آپ کو سزا نہیں ملے گی. دنیا میں وقت بدلتا ہے، وقت ایسے بدلتا ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتا.
یہی تو بات ہے. اگر تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھ لیتے آپ لوگ تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ یہ عروج اور زوال شے کیا ہے. یہ انسان کے بس کی باتیں نہیں ہیں. یہ وقت بدلتا ہی بدلتا ہے. آپ پڑھیے، تھوڑی سی ہسٹری پڑھیے، جگہوں کے نام بدل چکے ہیں. کیا پاکستان 75 سال سے پہلے پاکستان تھا؟ انڈیا تھا، گریٹر انڈیا تھا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کسی نے وائلڈسٹ ڈریم میں کہ یہ پاکستان بن جائے گا. اور ہو نوز کہ کل کو یہاں پہ کیا ہوگا. اور کتنی کنٹریز ہیں، کتنے نام ہیں جو بدلے ہیں. یہ رشیا، یہ سب ایریاز، اب دیکھیے مڈل ایسٹ کی کتنے نام بدلے ہیں. اور یہ کون تھا یہاں پہ، کتنی پاورفل تھی آٹومن امپائر، کتنی پاورفل تھی. پھر اس کے بعد یہ جو کلونیل، کوئی سوچ سکتا ہے سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی تھی. آج انگلینڈ میں کیا حال ہے، آپ جا کے دیکھیے کہ آج انگلینڈ میں کیا حال ہے. اور یہ تو ابھی پرانے پردے رکھے ہوئے، ابھی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا آگے. تو یہ باتیں سمجھنے کی مطلب اس پہ یہ کہنا چاہیے آپ کس کھیت کی مولی ہیں. نہ 3 میں نہ 13 میں کتنا چلے جائیں گے. یہ 2 قدم کے بعد کھائیاں ہی کھائیاں ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس آگ سے کھیل رہا ہے پاکستان. یہ اندازہ نہیں ہے، عوام کو بھی نہیں ہے اور ان کو بھی نہیں ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. عوام کی تو قسمت میں تکلیف لکھی ہوئی ہے، انہوں نے جھیلی ہے ساری عمر. لیکن یہ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اس میں ہیں، لائک ان کے پاس بہت سہولیات ہیں اور وہ بہت بیکنگ ہے ان کی، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تمام مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، کون کون کہاں کہاں تھا اور کیسے کیسے گیا. اور اس میں کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل مطلب اپنا رول بالکل کریکٹ نبھا رہے تھے، اور کچھ لوگ نہیں نبھا رہے تھے، غلط نبھا رہے تھے. لیکن انجام ایک ہوا، کیونکہ ان کا جو موٹو ہے وہ انجام کی طرف ہے. وہ اپنی جو یہ سب کروا رہے ہیں ان کا اپنا جو فوکس ہے وہ خراب نہیں ہے. دے ڈونٹ کیئر کہ اس کے اوپر کون اس وقت حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کس نے ہمارے لیے کیا. ان کے لیے قربانیاں نہیں ہیں، ان کا مقصد نکل رہا ہے. آپ ان کا مقصد نکالنے والے بن رہے ہیں. یہ پھر آگے جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ رول پلے کر رہے ہیں اس لیول پہ، جو مطلب سہولت آگے مزید سہولت دے رہے ہیں، لائک آپ کہہ لیجیے جرنلزم ہے یا اور ادارے ہیں جو بھی، وہ لوگ ان کے جو پاکستان میں موجود طاقتور ہیں ان کے بن رہے ہیں سہولت کار. تو یہ سب کے سب پتلے ہیں جو وقتی طور پر ان کو فائدہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ان کے کوئی بہت چہیتے بن جائیں گے یا ان کو وہ بچا لیں گے. کبھی جب خود آئیں گے پکڑے جائیں گے تو سب کچھ پکڑا جائے گا. ہم نے عراق جیسی کنٹری کا کتنا پاورفل وہ جنرل تھا، اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مسٹر صدام. اور اس کی آخری تقریریں سنیں، اس کی آخری کوٹ کے اندر اس کی باتیں سنیں. تو یہ میرا اس میں یہ کوئی صدام حسین کے خلاف یا حق میں بات نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس ایک ہی ہے، انہوں نے کس وقت میں کون سے ٹائم میں اپروکسیمیٹلی کس جگہ کو ٹوٹلی تہس نہس کرنا ہے. اس میں پھر جو بھی بیٹھا ہوگا، جہاں بھی بیٹھا ہوگا، اس نے کتنی بھی خدمت کی اور نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی انجام ہے. تو یہ آگ سے جو کھیل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت کوئی کمال کر رہے ہیں، بہت ہی نالائکی ہے. تو یہ سہیل وڑائچ مطلب میں حیران ہوں. اور اچھا اس کے اوپر چلیے چھوڑیے، ان لوگوں کی کیا بات کرنی ہے. حامد میر صاحب آج کل ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ، حالانکہ بہت سینئر اینکر ہیں. مگر یہ 1.5 سال سے کہاں تھے، آج ان کو مطلب ویری گڈ. بلوچ خواتین بیچاری بہت دکھی ہیں، میں اس دکھ کو بیان بھی نہیں کر سکتی. مجھے ان کے ساتھ ٹوٹل میرا دل تکلیف میں آتا ہے. اور یہ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، میں اس کو ٹوٹل آبجیکٹ نہیں کر رہی، ناٹ ایٹ آل. مگر یہ پک اینڈ چوز کیوں ہوتا ہے معاملے میں؟ یہ ان خواتین کے لیے کیوں نہیں بولے جو مطلب بولنا چاہیے ان کے لیے بھی، یہ جو جن کے لیے بول رہے ہیں. انہوں نے خدیجہ شاہ کے لیے کیوں نہیں بولا؟ انہوں نے یہ جو لڑکیاں یہاں پہ عورتیں اس میں ہیں، قید میں ہیں، جب پچھلے سال 23 کے مئی سے پتہ نہیں کون سا دن ہے جو بھی انہوں نے بنا لیا ہے. تو یہ اس کے لیے کیوں نہیں بولے؟ یہ جو جن لڑکوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی تھی ان کے لیے کیوں نہیں بولے؟ یہ عمران خان کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ یہ جب حکومت گری تھی اس وقت رائٹ بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیوں منیپیولیٹ کر کے دو تین جملے انسرٹ کر دیتے تھے؟ وہ ابھی بھی کرتے ہیں یہ عمران خان کے لیے، ابھی بھی یہ جملے اس طرح انسرٹ کرتے ہیں چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح کرتے ہیں. تو ان کی بات کو یہ بہت
بڑا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے جرنلزم میں، جو خراب، جو غلط جرنلزم، جس کو جو لوگ مطلب غلط طریقے سے جرنلزم چلاتے ہیں، ان کا یہ خاص طریقہ ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے اس کو ایک لائن کو انسرٹ کرتے ہیں، یا جملے کے اینڈ میں کوئی لفظ، یا جملے کے شروع میں. یہ بہت میں نے اس پہ پیپر پڑھا تھا، ترکی میں بہت پسند کیا گیا تھا، اس میں یہی باریک باریک نکاتے، کسی دن آپ سے وہ میں پیپر اپنا شیئر کروں گی استنبول یونیورسٹی میں. تو اس کو یہ غور کرنے کی بات ہوتی ہے. پوری بات میں انہوں نے، آپ کو لگے گا وہ سائڈ لے رہے ہیں اور وہ بڑا اس کو بیان کریں، مگر وہ جو ایک بیچ میں جملہ کنٹینیوسلی ادھر ادھر بیان کرتے رہتے ہیں، وہ دماغ کے اوپر برین واشنگ کا اثر کرتا ہے، اور عام لوگ جن کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا اس کو شک میں ڈالتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں زیادہ تر یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں نا، اور کچھ لوگ جو تھوڑے بہت کہہ لیجئے کہ کچے دماغ کے، ان کو ذرا اپنی طرف سے پکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ان کو قائل کر لیں گے اس کے اوپر. تو مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھنے کی جو ہماری پاکستانی عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، جو ہماری پوری سوسائٹی کی سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنا دل سخت کر لیں اور کسی کو معاف نہ کریں، آپ کسی کو معاف ضرور کریں، مگر اس صورت میں کہ جب آپ دیکھیں کہ وہ واقعی بدل گیا ہے. اگر وہ بدلا نہیں ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، مگر اپنے قریب مت آنے دیں. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جرنلزم کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص نے غلطی کوتاہیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور اب آ کے وہ کوئی لائن صحیح بول رہا ہے، ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. یہ وہ آپ کو نا وہ پھینک رہا ہے، دانا پھینک رہا ہے، اوکے کم ٹوورڈس می، اس دانے کو مت اٹھائیں، اس کو اڑا دیں وہاں سے، اس پرندے کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے تھرو آپ کو پھر اس طرف لے کر جائے گا، اور اگر وہ اس کے تھرو اپنی بھی جگہ بنا رہے تو مت بنانے دے اس کو جگہ. آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ جس چیز نے آپ کی ملک کے اندر، آپ کی کمر کے اندر جس نے چاقو گھونپا ہے، اور جو ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، جس نے اس وقت آواز نہیں بنا آپ کے گھروں سے لوگ اٹھائے گئے ہیں، خواتین اٹھائی گئی ہیں. ابھی یہ جو واقعہ گزرا ہے جمشید دستی کے گھر کا، مطلب اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا کیا؟ سہیل وڑائش کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی کیا؟ جاوید چودھری کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی کیا؟ یعنی آپ کے گھر کی عورت کوئی مختلف ہے، یا وہ عورت مختلف ہے؟ آپ کی ماں یا ان کی وہ خاتون جو چھوٹے بچوں کی ماں ہے، وہ مختلف ہے؟ یہ ایک ہی بات ہوتی ہے. یہ ظرف کی بات ہوتی ہے کسی قوم کے، کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ ماں کسی کی بھی ہو، ماں 16 سال کی ہو، ماں 70 سال کی ہو، ماں ماں ہوتی ہے. عورت آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیوی ہو، یا آپ کے ہمسائے کے گھر کی کوئی ہو، وہ عورت ہی ہوتی ہے. اور جو لوگ اپنی عورتوں کی عزت نہیں کر سکتے، وہ معاشرہ ویسے ہی تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہم کر رہے ہیں مستقل. یعنی وہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے ہوں، چاہے وہ آئے تھے نا ہمارے یہ جو چیف جسٹس صاحب، ساتھ اپنی بیگم کو کھڑا کیا تھا اوت لے کے، وہ ایک کیا تھا، وہ انہوں نے یہی میسج دیا تھا نا کہ عورت، اگر انہوں نے کچھ اور دیا تھا پرسنل تو بہت چیپ بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو نہیں یوں چیپ سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں، ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تمام عورتوں کو رسپیکٹ دی تھی. پاکستان کے جو 50% آف دا کنٹری کی پاپولیشن ہے، اگر انہوں نے اس کو رسپیکٹ دی تھی تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے. شروع سے کیا ہے. اور اگر آپ نے وہ کیا ہے تو اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ جو معصوم عورتیں جیلوں میں بیٹھی ہوئی، یا یہ جو جن عورتوں کو مطلب وہ لائن مجھ سے بولی نہیں جا رہی جو یہ کر گزرے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت چیف جسٹس کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو، ان کو ایک عدالت فوری لگانی چاہیے. اس میں جو مرضی لوگ ہوں، وہ کسی بھی ادارے کے ہوں، ان سب کو لائن حاضر کر کے ان کو وہاں سر عام کوڑے لگانے چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، ضیاء الحق نے کیا تھا. ضیاء الحق کے دور میں سیالکوٹ کی خواتین کو خاندانی نہیں، آدمیوں کے کوئی مسائل تھے. ہمارے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستانی مرد بہت بہت ویک ہے. وہ خود اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتا، وہ مردوں سے نہیں لڑ سکتا. ذرا سی بات ہوتی ہے وہ گھر کی عورت پہ پہنچ جاتا ہے، بیٹی پہ، ماں پہ، یا ان کی منیمم تو یہ ہے کہ وہ سڑکوں پہ ماں بہن کی گالیاں دینے لگتا ہے. بھائی اگر تم مرد ہو تو مرد کس طرح لڑو نا، مرد کو گالی دو. مرد کی بہنوں کو کہاں سے لے آتے ہو، ماؤں کو کہاں سے لے آتے ہو؟ بےہودہ ترین حرکت ہے. اس کے بعد آپ اس کو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے گھر کی عورتوں کو انہوں نے اٹھایا، جن مردوں سے ان کی لڑائی تھی، ان عورتوں کو انہوں نے پورے گاؤں میں برہنہ کر کے گھمایا. یہ تو اوقات ہے.
پھر وہ چودھری بن کے بیٹھ جائیں گے مونچھیں تان کے. واہ واہ واہ، یہ آپ کی اوقات ہے کہ آپ ایک عورت کو برہنہ کر کے آپ گھما رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں واہ 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 آپ کوئی بہت بہت بڑے کوئی بہادر انسان ہے. لعنت ہے ایسی بہادری پہ. وہ ان کو جب گھمایا تو ضیاء الحق کا میرا خیال ہے نیا دور تھا یہ. تو ضیاء الحق نے فوجی عدالت تب بلائی تھی اور ان کو وہیں پہ ود ان فیو ڈیز انہوں نے اس میں ان کو سزائیں دی تھی. میں ضیاء الحق کی کوئی قائل نہیں ہوں، بہت بڑا ان کا کام ہے پاکستان کو بربادی میں، مگر یہ اچھا عمل تھا. عورتوں کی عزتوں کا کم از کم پاس تھا. یہ دشمن کرتا ہے جو آپ کی عورتوں کے اوپر ایسے اٹیک کرتا ہے. یہ دشمن کرتا ہے، یہ اپنے نہیں کرتے. اپنوں میں کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے، ہمسایوں کے لیے بھی ہوتی ہے، دوسرے محلے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو معاملہ کچھ خراب ہے. تو بہرحال اس بات پہ ان سب کو بھی یہی اس جو کچھ بھی جو کر رہا ہے سب کے کردار سامنے آ رہے ہیں. اب وقت خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور عوام دیکھ رہی ہے اور عوام کو تمام کردار نظر آ رہے ہیں اور ان سب کے لیے یہ شعر ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. علامہ اقبال کو ہم بہت مانتے ہیں، ہمارا شاعر مشرق، ہمارا فلاں، اور انہوں نے خواب دیکھا، ان کے دن منا لو، ان کی کانفرنسز کر لو. یہ کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ اقبال ڈزنٹ نیڈ دیٹ. ان کی شاعری بہت بڑی ہے. ان کے ایک شعر کا فلسفہ پوری قوم اگر سمجھ لے تو یہ پوری قوم روانی سے آگے جا سکتی ہے. ایک شعر، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر صرف اس شعر کو پلے باندھ لینا، بچپن سے بس اس کو پڑھا دیں، چھوڑے ساری وہ ڈگریاں شگریاں، بس یہ پڑھا دیں. چاہے وہ آپ نے فوجی بنانا ہے، پولیس والا بنانا ہے، ایف آئی اے کا بنانا ہے، نیب کا بنانا ہے، عدالتوں میں لا پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، بس یہ پڑھا دیں آپ. زیادہ سے زیادہ مطلب کیا ہوگا کہ بہت بڑے پروفیشنل نہیں بنیں گے، مرد تو بنیں گے، انسان تو بنیں گے، اپنی انٹیگریٹی تو مینٹین کریں گے پرسنل. اتنے ریسورسز ہیں پاکستان میں کہ صرف اگر اناج اگا لیں تو وہ اس کو کھا کے جی سکتے ہیں سب. اپنی اپنی چھوٹے چھوٹے اگر بیک یارڈز میں بھی اگائیں تو اتنا آج کل تو اتنی زبردست ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے ایریا میں لائک 8 سے 10 فٹ کے ایریا میں آپ اپنے لیے پوری فیملی کا اناج جتنا اگا سکتے ہیں کہ آپ کو پورا سال کہیں سے کچھ نہ لینا پڑے. اتنی زبردست طریقہ کار آ چکے ہیں. اور وہ ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے ایکچولی، اٹس ناٹ نیسسری کہ آؤٹ سائڈ. تو یہ صرف سمجھنے کی باتیں، لیکن اس بات سے نکلنے کی سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ جیسے جرنلسٹ، یہ آپ کو واپس آئیں گے اور آپ کو آ کے کچھ اچھی بات، وہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ واٹس ایپ میں اس کو شیئر کرتے ہیں، آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا. سو واٹ؟ جس نے 1.5 سال میں پاکستان کو یہاں تک لے کے آیا وہ آج ایک جملہ کیوں بول رہا ہوگا؟ سوچیں ذرا. جب تک ان میں سے کوئی سامنے آ کر آپ سے معافی نہ مانگے، یہ نہ کہے کہ اوہ ہو مجھ سے بہت غلطی ہوئی، میں نے یہ رول پلے کیا اور میں نادانی میں کر گیا، چاہے وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے اپنے کسی مطلب سے کیا بٹ میں معافی چاہتا ہوں، کیٹیگوریکلی جب تک وہ معافی نہ مانگے پچھلے 1.5 سال کی، عوام کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، اتنا چھوٹا سا کام آپ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر بھول جائیں. پھر بیچارے عمران خان کو تو آپ نے جیل میں بٹھا ہی دیا، پھر آپ باقی باتیں بھی بھول جائیں. آپ میں اتنی سی بھی اگر سوچ اور ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھنا بند کر دیں ہمیشہ کے لیے، یہ روتے پیٹتے یہ مر جائیں، لوٹ پوٹ ہو جائیں کہ ان لوگوں نے دوبارہ کسی عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ڈو ناٹ. کسی بھی ریزن سے مت دیکھیں یہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو بائیکاٹ کر دیں. کیسے؟ اگر پیلسٹینینز کو دیکھیے جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو کہیں نہیں ہو رہا نا. ان میں کتنی ہمت ہے، انہوں نے پوری دنیا کو ہلایا ہوا اس وقت. انہوں نے بائیکاٹس کیے ان تمام کمپنیز کے، ان تمام بزنسز کے، اور زر مبادلہ ان کا انہوں نے جو ہے وہ اس کو کروڑوں ملینز بلینز کا فرق ڈالا ہے اس کے اندر. اور اگر وہ اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں پوری دنیا میں پرماننٹ رہتے ہیں تو یہ آپ کو چند سالوں میں اس کا فرق نظر آئے گا کہ اسرائیل پہ کیسے، ان کی دولت پہ کیسے فرق پڑا ہے. اور دوسری طرف ایک اور اس بات سے بات آ گئی، سمجھ میں یاد آ گئی کہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے، اور وہ خود بھی شاید جیو ہیں،
जीव या क्रिश्चियन, आई एम सो सॉरी, मैं सब कंफ्यूज हो गई 2-3 नामों से। एनीवे उन्होंने मैंने, मेरा ख्याल है मैं वीडियो भी शेयर करूंगी अलग से उसको, इसमें नहीं, दूसरी व्लॉग में। उन्होंने एक बड़ा क्लियर एक बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका बाइकआउट होना चाहिए। वो क्या है? उन्होंने कहा कि जो इसकी इजरायली खजूर है, यानी डेट्स, तो वो होता है ना इजराइली डेट्स, यानी इजराइल की डेट्स, मेड इन लाइक प्रोडक्ट ऑफ इसराइल, तो उसको उन्होंने कहा है उसका बाइकआउट करें। फिर उसका उन्होंने तरीका बताया। उन्होंने कहा है कि उसको आप अपने अपने स्टोर्स पर जाएं, जहां जहां आपको आप लेते हैं, जहां से भी ग्रोसरीज, रमज़ान में इतनी वो डेट्स बिकती हैं, आप इसको जाके अपने उस ग्रोसरी स्टोर के मैनेजर से कहिए कि इसको बंद करो, नहीं तो हम तुमसे सौदा लेना बंद कर देंगे। और इसको उन्होंने कहा क्यों ये ज़रूरी है? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इजराइल की दौलत में कमी कर देंगे, बल्कि इसलिए उसूलन, उसूल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कि आज जो मैं इन लोगों के बारे में कह रही हूँ कि दोबारा आपके सामने कुछ लेके आए मीठी चिकनी चुपड़ी, तो मत देखें। उसूल की बात है कि जिस वक्त आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आप कहाँ थे। आज आप आ गए हैं ड्रामा बन के। हमारे लोग बहुत आसानी से कहते हैं नहीं नहीं, आज उसने ये बात की है, वो शायद ये बात थी। नो, याद रखें इस बात को। मैं हालांकि बिल्कुल दुश्मनी पालने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये उसूल की बात है कि जब जरूरत थी तब तुम बाय प्रोफेशन वहां पे कहाँ थे? यानी डॉक्टर ऑपरेशन रूम में मौजूद नहीं है, उस वक्त मर गया मरीज उसके ऊपर स्ट्रेचर पर ही, और आ गया बाद में, आई एम सो सॉरी, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो, और लाइक है बेशक, हु केयर्स, तो अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं था? तो ये सारे एंकर्स और ये सब जो अपने आप को जर्नलिस्ट और दानिश्वर कहलाते हैं, जो हिस्ट्री के चंद किताबें पढ़ के उनके रेफरेंसेस देखे, वो भी शायद बीच बीच में से कुछ पढ़ते हो, वो लोग इसको वो अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं थे फैक्ट्स को बताने के लिए? उल्टा झूठ बता रहे हैं, उल्टा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसको लोगों को भी समझना पड़ेगा। साथ ही इसके इनके जो डॉक्टर, जो ये जो सॉरी क्या है, ये जो ह्यूमन राइट्स के जो वो हैं, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए उसूल की बात है कि आप ये देख रहे हैं कि ये पैलेस्टीनियन लैंड, पैलेस्टीनियन वाटर, ये डेट्स उगी हैं पैलेस्टीनियन ऑक्युपाइड लैंड के ऊपर, पैलेस्टीनियन वाटर के साथ। और जिन्होंने इसको वो किया है, जिन्होंने इसको लाइक इस पानी को और उसको इस्तेमाल किया है, लैंड को और पानी को, वो लोग चोर हो गए ना, उन्होंने कब्जा किया है, यानी जो काबिज हुए। तो काबिज होने वाले आपकी लैंड को हासिल करके, आपसे छीन कर, स्नैच्ड लैंड को, स्नैच्ड लैंड पे, और आपके वाटर से खजूर उगा के बेच रहे हैं। तो आप जो खरीद रहे हैं वो आप चोर को फायदा दे रहे हैं। तो थीफ इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट रादर देन जो उसका मालिक है। तो ये उसूल की बात है कि आप थीफ को मत दे। तो बहरहाल सबको फिर अगेन वही इलामा इकबाल का शेर याद दिलाते हुए कि तमाम लोगों को, तमाम इदारे, एवरीवन, चीफ जस्टिस और सब लोग, कि इमरान खान से आपको हो सकता है कोई भी एतराज हो, कुछ भी हो, सच्चा झूठा जो भी हो, उस बात को जानने देते हैं, मगर आप भी तो है ना कुछ, आपको अपने लिए भी तो मुल्क को भी छोड़ दिया, आप भी तो है ना कहीं अपने प्रोफेशन में भी और अपनी पर्सनल उसमें भी स्टैंडिंग में। तो अपनी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी और पर्सनल इंटेग्रिटी का तो सोचे। तू अगर मेरा नहीं बनता, ना बन, अपना तो बन। बस इस पैगाम के साथ आपसे